अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, जब भी हम क्रिटिसिज्म कर देते हैं तो हमें इसमें फ़र्क करना चाहिए कि क्रिटिसिज्म क्या होता है और क्रिएटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, और हम तनकीद बराए तनकीद जब करते हैं तो उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है जब हम रियासत में बात करते हैं। इसी पे बात करते हुए मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार लिहाज अली साहब। इनसे हम जानते हैं कि जब कोई सियासी जमात रियासत पे या फ़ौज पे तनकीद करती है तो वो इतनी आगे बढ़ते हुए हमारी इंटरनेशनल इमेज किस तरह क्रिएट करती है या डैमेज करती है। अस्सलाम वालेकुम लिहाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक तो मैं सीनियर नहीं हूँ, सिर्फ सहाफ़ी हूँ। सफ़ेद तो है ना? वो सफ़ेद है, खैर है, धूप में है की है, लेकिन वो नहीं है। जर्नलिस्ट इज ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, नो डाउट। देयर इज नो एज एंड देयर इज नो जेंडर। ज़बरदस्त। लिहाज साहब, ये बताएं कि हमारे यहाँ सियासी जमात जब हैं अपनी सियासत को चमकाने के लिए रियासत मुखालिफ या फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडास करती हैं, इस चीज़ को भूलते हुए कि हमारे एक इमेज इंटरनेशनली क्या क्रिएट हो रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है? मिसालें देंगे आप? क्या, कहाँ से, किसने किया? अगर हम बात करें तो सूबाई हुकूमत जो है उन्होंने अपनी तकरीर में मुस्तकिल तौर पे रियासत पे या फ़ौज पे अपने तीर ताने हैं। ओके, तो रियासत का मतलब क्या है? पहले तो ये हमें डिफाइन करना होगा। आइन के आर्टिकल 7 के तहत रियासत जो है वो इदारा नहीं है, रियासत है। सही। और रियासत का मतलब है पार्लियामान, जिसमें कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, जिसे बल्दियाती हुकूमत कहते हैं, और वो इदारे जो बराह रास्त आवाम से टैक्स की वसूली का तयन करती है या टैक्स की वसूली करती है, ये बराह रास्त वो इदारे है जिसको हम रियासत कहते हैं। तो रियासती इदारा अलग चीज़ है, रियासत अलग चीज़ है। रियासत की अगर हम तारीफ करें तो रियासत जो है उन्होंने आर्टिकल 6 बड़ा खुल के लिखा हुआ है, उस हवाले से है। लेकिन अगर आर्टिकल 7 को हम देख लें तो आर्टिकल 7 में रियासती इदारा अगर किसी सूबाई हुकूमत की, तो उन्होंने एक इदारे के खिलाफ बात की है, न कि एक रियासत के खिलाफ बात की। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख से भरी पड़ी है। अगरचे पाकिस्तान में बाज़ औक़ात रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए गए हैं, लेकिन उस वक्त हालात जो मारूजी हालात थे वो क्या थे उसको हमें पर देखना होगा। और अगर आप ट्रैफिक के एक सिपाही जो चौक पे खड़ा होगा और वहाँ पर टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और उसे आप 6 या 7 घंटे वहाँ पर खड़ा कराएंगे, तो मुझे बताए 3-4 घंटे तक वो ठीक होगा, लेकिन 3-4 घंटे के बाद जब लोग उससे लड़ेंगे और कहेंगे तो गुस्सा तो नहीं आएगा। तो होता है, अब हर चीज़ के हवाले से मारूजी हालात को देखकर हमें फैसला करना चाहिए। रियासत जो है बेसिकली वो रियासती इदारा नहीं है, रियासत के पर इदारे हैं। अच्छा। लिहाज साहब, इसी तरीके से आप बताएं कि जो हालिया सियासी मुहिम है जो सूबाई हुकूमत हमारी कर रही है, क्या वाकई इन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयानिया जारी किया है या ऐसा कोई बयानिया हमें नज़र आता है, या ये सिर्फ एक सियासी मुखालफिन की टैक्टिक्स है? देखिए, अगर सूबाई हुकूमत को देख ले तो सूबाई हुकूमत का मैंने पहले बताया था, हुकूमत रियासत मुखालिफ कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। उसकी वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ है, सूबाई हुकूमत की उसकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बात करते हैं और बात करते रहे हैं। किसी ज़माने में ये बड़े चहीते हुआ करते थे, और अभी जो DJ इस्पियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मंसूर ने वो सही पूछा भी था कि यहीं पर बैठकर हमें बताया जाता था कि इन्हें 5-6 महीने के लिए दौरानियाँ दे दिए और मस्बत खबरों को पेश कर। वो चहीते थे, फिर अब चहीते नहीं रहे, तो है और इस तरह आएगा। अब देखिए, अगर बयानी की बात आप करते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त सियासी जो तारीख़ है वो दुनिया भर में किसी और तारीख़ से उसका मुआवजा भी किया जा सकता है। अब अगर आप देखें सियासी जमात में जब हिलरी क्लिंटन सदारती इंतखाबात के लिए आ रही थी, तो उस हिलरी क्लिंटन ने सदारती इंतखाबात के दौरान बाकायदा तौर पर ओबामा के खिलाफ मुहिम चलाई थी, लेकिन वो एक सियासी नवीयत की मुखालिफत थी और उस सियासी नवीयत की मुखालिफत होती रहती। रियासत मुखालिफ अलग चीज़ है, सियासी मुखालिफ अलग चीज़ है। अच्छा। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ताल्लुक़ अगर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और मेरा ताल्लुक़ अगर इस वक्त जो है वो JY से है, तो हो सकता है हमारे दरमियान कई इशूज़ पर इख्तिलाफ़ात होंगे, लेकिन इस इख्तिलाफात का हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ये ताल्लुक़ जो है और ये नवीयत जो है
وہ ریاست مخالفت پر ہو. اداروں کی مخالفت بھی کی جاتی ہے, ماضی میں بھی کی جاتی ہے, اور کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ تنقید سے ماورا نہیں ہے. اگر ہم اپنے مذہب کو دیکھیں تو اپنے مذہب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے علاوہ سب پر جو ہے اس کی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, اور سوال اٹھائے گئے. تاریخ جب اٹھائی جاتی ہے تو باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے یہ سوال. صحیح. لحاظ صاحب, ہم دیکھیں سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے اس قسم کے پروپیگنڈاز کو ہوا دینے میں, یا ایسے پروپیگنڈاز میں جہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا ایک ایسا ایجنڈا ٹول ہے جس کو یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے پروپیگنڈاز کے لیے؟ دیکھیے, سوشل میڈیا پروپیگنڈا ٹول نہیں ہے. وہ بڑا مشہور پشتو کا انگریزی میں بھی اور پشتو میں بھی ہے, دا دم دا نظر تول دے, دا کتور دے کدا سپین دے, دا دم دا جب خیال دے کسپل مئی کانگا بین. یہ ہماری ٹیسٹ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تلخ ہے اور یہ ترش ہے اور یہ میٹھا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. اور شیکسپیئر نے بڑا مشہور کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. تو سوشل میڈیا بنیادی طور پر ہم اس کو کرتے کیا ہے, آپ اس کو پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو خود پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پیغام رسانی کا یہ عنصر تھا یہ بڑا مشکل ہوتا تھا. میرا خود ایک گاؤں سے تعلق ہے, فوت بھی ہو جاتی تھی تو ہم کسی کو پیسے دے کر, گاڑی دے کر اور روانہ کر دیتے تھے کہ جی حضور آپ وہاں پہ چلیے, فلاں ایک بندے کو اطلاع دے. یہ ہوتا تھا. لیکن اب اس نوعیت کے فیس بک کے ایک سمپل پیج پہ آپ ڈال کے اس کو بتا سکتے ہیں. پازیٹیو استعمال ہے. لیکن میں نے بتا دیا کہ اگر آپ اس کی غلط استعمال کر دیں تو پروپیگنڈا کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر دیں. اگر آپ چاہتے ہو تو آپ اس کو انوویشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو سوشل میڈیا ٹول ہے وہ سے پازیٹیولی کم اور پروپیگنڈا اور نیگیٹو مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کیا گیا. اور یہ مقصد جو ہے اس میں ایک جماعت نہیں ہے, اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے ہاتھ بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے. کسی نے غوطے لگائے ہیں, کسی نے ڈبکیاں لگائی ہے, اور کسی نے بالٹی میں بھر کر جو ہے وہ کیا ہے. لیکن سب نے یہ کام کیا ہے. اور یہ نیگیٹو جو کام ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, بدقسمتی سے اگر کئی نوجوان جو آپ کو خود پتہ ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یوٹیوب کے ذریعے کئی معلوماتی چیزیں بھی چلتی ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت پولیس لوگوں کو گرفتار کرتی ہے, ٹک ٹاکرز کو. کیوں کرتی ہے؟ کوئی اسلحہ کرتا ہے, کوئی گالیاں دیتا رہتا ہے, وہ ایک نیگیٹو اس کا استعمال ہے. تو اگر آپ اس کے صحیح استعمال کو کر کے, اور مجھے بعض اوقات حیرانگی بھی ہوگی تھی انمول کہ یہ فیس بک اور یہ یوٹیوب یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے, یہ یو ایس میں بھی اتنی مقبول ہے, یو کے میں بھی اتنی مقبول ہے, بیلجیم میں بھی ہے, فرانس میں بھی. لیکن آیا وہ اس طرح کا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. بدقسمتی سے مجھے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے یہ شکایت ہے, اور سیاسی ورکر سے بھی, کہ انہوں نے اپنی سیاسی جماعتوں نے اپنی ورکر کی پرورش اور اس کی گروتھ اس حوالے سے نہیں کیے, جو اس کا یکدم ایک بوم آیا ہے. اسی وجہ سے اس چیز کو پازیٹیولی کم اور نیگیٹیولی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. آپ نے جب ریاست اور ریاستی اداروں کی بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی اختلافات کو ادارہ جاتی دشمنی میں بدلنا ملکی سلامتی اور جمہوری نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ریاست مخالفت تو میں کسی بھی طور پر افورڈ نہیں کر سکتا. نہ پورے پاکستان میں اب گوادر سے لے کر چترال تک اب کسی بھی شخص کو اٹھا کے دیکھ لو, کسی بھی شخص سے ریاست مخالفت کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گا. صحیح, ٹھیک ہے. تو ریاست مخالف ایک الگ چیز ہے. اب ریاست ادارے کی مخالفت ہے وہ ہوتی رہتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی ادارہ تنقید سے ماورا نہیں ہے. ہاں, جب میں چونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے انفارمیشن ایکٹیوسٹ ہوں, جب ہم وہاں پر انفارمیشن پوچھتے ہیں تو کئی انفارمیشن آپ کو نہیں ملتی. انمول, میں آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے کب ڈاکٹر کے پاس گئی اور آپ کے میڈیکل رپورٹس کیا ہے. Yes, this is personal. ٹھیک ہے, پرائیویسی ہے. میں آپ سے فائنانشیل میٹرز کے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتا کہ یہ بتائیں کہ مجھے کہ جی انمول, آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بعض اوقات کئی لوگ یہ فون نمبر اور آئی ڈی کارڈ نمبر کو بھی بہت برا سمجھتے ہیں, اور یہ بری چیز بھی ہے کہ آپ اس کو کسی کی پرائیویسی کی یا اس کے ایڈریس کو شیئر کریں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. مالیاتی کل ڈالر کی قیمت کیا ہوگی یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس حوالے سے اگر یہ پرائیویسی لیک کریں گے اب تو بڑا نقصان ہوگا اس سے. ٹھیک ہے. یہ والی جو خارجہ پالیسی میں دوست ممالک سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ یار پاکستان اور چین کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا کیا ہوا ہے. وہ ایک چیز معاہدہ ریاستی اسٹریٹجک معاہدے ہوتے رہتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ. اب یہ انفارمیشن جو ہے تو اس میں آپ ریاستی اداروں کا کچھ تقدس بھی برقرار رکھیں گے.
اچھا ٹھیک ہے. اب سوال بے شک ان سے پوچھے لیکن دلیل کے ساتھ. صحیح. سوال کو آپ گالی نہ بنائیں, آپ سوال کو سوال کی حد تک رہنے دیں اور سوال میں فریق نہ بنے. بے شک یہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال پوچھیں اور سوال کسی بھی انداز کا کر سکتے, لیکن اس میں گالی نہ ہو, سوال میں دلیل ہو. تو یہ دشمنی نہیں ہے, یہ آپ کی ریاستی اداروں کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہے. اور یہ کیوں ہوگا؟ جب آپ سوال کریں گے تو سوال کے بعد ایک شیشہ ٹوٹے گا, اس شیشے سے آپ پوچھیں گے کہ یار میرا حق مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے, اگر میرا حق تھا یہ فلاں جگہ پر جو اتنا فنڈ خرچ ہوا ہے یہ کہاں پہ خرچ ہوا ہے. تو سوال عوام کا بھی ہونا چاہیے لیکن سوال طریقے سے ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت تمام شہریوں کو ریاست اور ریاستی اداروں سے پوچھنے کا براہ راست حق انہیں حاصل ہے. اور اسی ایکٹ کے تحت 19A کے تحت رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا قانون بنا ہے. یہ بتائیں کہ کوئی بھی کسی بھی جماعت کا سیاسی کارکن ہو یا رہنما ہو اداروں کے خلاف سخت بیانیاں اپناتے ہوئے اگر کوئی ذمہ دارانہ قیادت ان کے پاس ہو تو کسی بھی قسم کی ذمہ داری عائد کر سکتے ہیں وہ کس پر؟ کسی پر بھی, کسی بھی ادارے پہ. جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, ریاستی اداروں کی, ہماری سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں ایک ان کی جلسے کی لینگویج ہوتی ہے اور ایک ان کی پارلیمنٹری لینگویج ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. جلسے میں آپ کو پتہ ہے عوام ہوتی ہے ان کے سامنے, ایموشنز ہوتی ہیں اور بڑا ماحول الگ نوعیت کا ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ نے ممدانی کی کمپین کے حوالے سے ٹرمپ کے کمنٹس دیکھیں گے, جب وہ ممدانی ان کے ساتھ کھڑا ہے تو ممدانی کہتا ہے کہ آپ نے اس کی مخالفت نے کہا یار جلسہ تھا, میں نے جلسے میں اس کی مخالفت کرنی تھی کیونکہ میرا امیدوار جو تھا اس کی مخالفت میں کھڑا تھا. تو ایک جلسے میں کیا, لیکن اس نے کہا میں ممدانی کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہوں. اب وہ منتخب ہوئے تو ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا. ممدانی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں جی کیونکہ آپ نے میری مخالفت کی تھی میں آپ کے ساتھ نہیں اڑنا چاہتا. یہ ریاست ہوتی ہے اور ریاستی ادارے ہوتے ہیں. ایک خاص حد تک تو آپ انتخابی کمپین میں مخالفت کر رہی ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ ہیلری کلنٹن اپنی پارٹی میں انہوں نے اپنی صدارتی امیدوار کی مخالفت کی تھی اور یہ لیکن ہمیں اس چیز کو نارملائز کرتے ہوئے سیاسی جو بدقسمتی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ایشو ہے اس ایشو کو ہمیں ڈیل کرنا ہوگا. اب بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں ہوا ہے کہ خود آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی انہوں نے پہلی تقریر تھی صوبائی اسمبلی میں, تو انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ اس ملک کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ہے. یہ اس نے کہا تھا اور ہے بھی. یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک سب سے زیادہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کے فالورز ہیں, سب سے زیادہ وہ چیزوں کو اڑاتی ہے ایشوز. اب بدقسمتی سے ان کے ہاں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایو پیدا ہوا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ سیاسی قیادت نے ورکر کی رائے کا تعین کرنا ہے. یہاں پر سوشل میڈیا اٹھا کے تو سیاسی قیادت کی رائے کو بناتی ہے. یعنی یہاں پر اپوزٹ ہے. صحیح. سیاسی قیادت حالات اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنی عوام کی رائے بناتی, لیکن یہاں پر سوشل میڈیا اتنی بڑی ٹول بن گئی ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بیسیکلی اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے, آپ بیرسٹر گوہر کی حالت دیکھیں. بیرسٹر گوہر صاحب جو پاکستان تحریک انہوں نے اپنی ٹویٹس کی کمنٹس بند کیے, خود آپ کو پتہ ہے. اس کے پیکس پہ جا کے دیکھ لے, اس کے کمنٹس کوئی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ایمل ولی خان نے کافی عرصے تک آپ کو پتہ ہے اپنے ٹویٹس کی کمنٹس بند کیے اسی وجہ سے کیونکہ گالیاں پڑ رہی تھی. تو یہ ایسی بدقسمتی سے بندوق یا گنجے کے ہاتھ میں اس طرح گیا ہے کہ جو نہ اپنے کو دیکھتا ہے اور نہ پرائے کو دیکھتا ہے. لحاظ صاحب جو حالیہ ہم بیانات دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کیا یہ بیرونی پروپیگنڈا سے متاثر ہیں یا صرف اندرونی سیاست کی لڑائی ہے؟ دیکھیے لڑائی تو اندرونی سیاست کی ہے, حصہ لینے والے اس میں ایک بڑی تعداد باہر کی ہے. اچھا. اب اگر آپ دیکھ لیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کی لاگریتم کو اٹھا کے دیکھ لیں, چیک کر لیں, ان کی ٹویٹس جو لوگوں نے کی, آپ ان کی آئی پیز آپ خود پتہ ہے. اب تو ایکس نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جو ٹرینڈ ہوتی ہے آپ کو بتا دی کہ اس کی لوکیشن کون سی, کس ملک سے ہی کیا گیا. بے شک وی پی این کے ذریعے آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں. اچھا. لیکن خود آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, لیکن اس کا مسئلہ جو ہے وہ اندرونی سیاست ہے. اور دیکھیں جب سیاست میں ڈائیلاگز ہوتے ہیں تو سیاست میں ڈائیلاگ میں ورکر کے درمیان تلخی رہتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی کی تاریخ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں سے بری پڑی ہے. اچھا.
حتیٰ کہ ولی خان نے ان کے لیے بھی بڑے عجیب سے الفاظ استعمال کیے تھے بے نظیر بھٹو کے متعلق، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے تعلقات پر بہتر ہوئی، اور تعلقات کی بہتری میں آپ دیکھ لیں کہ ایمل ولی خان جو ہے وہ وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگا رہے ہیں، تو سیاسی عمل جو ہے وہ ارتقائی عمل سے گزرتا رہتا ہے، اسی لیے سیاست میں جو ہے وہ مباحثہ اور مکالمہ ہونا چاہیے، اور مباحثے اور مکالمے میں سیاسی قیادت کو اس نوعیت تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ جس طرح محمود خان صاحب تھے۔ آپ کو پتہ ہے محمود خان صاحب جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے آخری دنوں میں غلام علی صاحب جو تھے وہ گورنر تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو ہیلی کاپٹر ہے وہ بیسیکلی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں اتر سکتا، وہ اتر سکتا ہے گورنر ہاؤس میں ہیلی پیڈ ہے، تو وہ انہوں نے کبھی بھی اس کو مبارکباد نہیں دی تھی، کیونکہ اس وقت مخالفت جو تھی وہ اس نوعیت کی، وہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ تھے، اور اس کمزور وزیر اعلیٰ کی اپنی پرسنل کوئی ویل نہیں تھی کہ وہ اس کو کہہ سکے کہ ہاں اس طرح یار یہ گورنر ہے اور میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے کیا پڑا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے۔ تو سیاست میں اگر ہم دیکھ لیں ڈائلاگ ہونی چاہیے، اور سیاست میں بے شک آپ کسی کی مخالفت کریں لیکن دلیل کی ساتھ کریں، لیکن میں دوبارہ بتا دوں کہ ورکرز کی رائے کو آپ نے بند کرنا، اور آپ نے اگر کوئی اس حدود کو اس کے تجاوز کرتے تو آپ نے اسے شٹ اپ کال دینی ہے، اسے بتانا ہے کہ نہیں یہ ریاست ہے، یہ مخالفت کی ایک لیول ہوتی ہے، اس لیول پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں بس۔ لحاظ صاحب آپ نے جب یہ بات کی کہ یہ سب کا آئینی حق ہے، جمہوری حق ہے کہ ہم تنقید کر سکتے ہیں ریاستی اداروں میں، سوال اٹھا سکتے ہیں، میں تنقید یہ نہیں کہا کہ یہ میں انمول یہ نہیں، میں اگر کہتا کہ یار انمول آپ کس طرح کا رہے، ریاست جو ہے وہ ریاست ادھر عدالتوں سے ہمارے سوالات ہیں، لوگوں کو جب انصاف نہیں ملے گا تو مجھے بتائے لوگ سوالات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب آپ کی 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد سنوائی ہوتی ہے اور وہاں پر جا کے انمول آپ کو کہتے ہیں کہ آج جج صاحب کی چھٹی ہے یا وکلا ہڑتال پہ ہے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ طور گھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، پورا اپنے ہوٹل میں اسٹے بھی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ آج وکلا، تو آپ کا تو کیا اس کی آپ کی پوزیشن ہوگی؟ صحیح۔ تو لحاظ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جمہوری اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹکلی ہم کس طرح سوال اٹھا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنی حدود کا احترام کتنا ضروری ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی رہنما کے لیے؟ دیکھیے سوال اٹھانا ہر بندے کا حق ہے، آئین کے سوال آئین ٹھیک ہے، آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ریاست اور ریاستی ادارے سے سوال کر سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی وجہ ہو کہ وہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ آرٹیکل 19A میں بڑا کلیئرلی اور بڑا کیٹیگوری کے لیے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے آپ کر سکتے ہیں، تو سوال اٹھانا حق ہے، لیکن سوال آپ کس طرح اٹھاتے ہیں یہ بنیادی نقطہ ہے۔ سوال اٹھائیں گے تو دلیل کے ساتھ سوال پوچھیں، سوال اگر مخالفت برائے مخالفت ہو یا آپ نے کوئی سی چیز کو موڑ کے اس سے کچھ اور، تو دیٹ از اگر ہم دیکھیں تو انفارمیشن جو ملتی ہے ہم اس کو، آپ کو پتہ ہے 3 قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ڈس انفارمیشن، ایک ہوتی ہے مس انفارمیشن، اور ایک ہوتی ہے ریئل انفارمیشن، لیکن ایک اور چوتھی ہے وہ ہے میل انفارمیشن، جس میں آپ وہاں سے خبر لے کے اپنے پسند کا زاویہ اس کو بناتے ہیں، صحیح، دیٹ از میل انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ٹویسٹ نہ، قوم کو گمراہ نہ کریں اپنی اس انفارمیشن کی بدولت، ٹھیک ہے۔ آپ اگر انفارمیشن سوال آپ کا سوال اچھی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور احسن طریقے سے بھی کیا جائے، اس کی لغت جو ہوگی وہ ٹھیک ٹھاک بھی، گالی کے بغیر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے، ریاست نے نہیں آئین نے آپ کو یہ حق دیا ہے، تو یہ حق آپ کسی بھی اچھے طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ آپ گالی دیں، آپ اپنی فرسٹریشن ادھر نکالیں، سو روسو جو کہتا ہے کہ ماسٹر آف یور ویل یو ول بی دا ماسٹر آف دا ورلڈ، یہ صحیح، بہت شکریہ لحاظ صاحب۔ ناظرین آج لحاظ صاحب سے صرف ہم نے تنقید کے متعلق نہیں بلکہ سوال اٹھانے کے متعلق بھی سنا، اور یہ کہ سوال اٹھانا ریاست یا ریاستی اداروں پہ ہمارا آئینی حق ہے، لیکن اس کے سوال اٹھانے کے طریقے میں بہت چینج ہونا چاہیے تاکہ اس سے کسی ادارے یا کسی کی پرسنالٹی ڈیمیج نہ ہو اور آپ کو آپ کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب بھی مل سکے۔